बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज का हमारा मौजू है जनाब बिल्किस। नाज़रीन, आइए जानते हैं जनाब बिल्किस के सिलसिले से। आप सभी जानते हैं कि तख्ते बिल्किस का भी जो वाक़या है बहुत ही मशहूर है, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं जनाब बिल्किस के सिलसिले से। तो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम उनके बारे में कुछ मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे ख़ानम फ़रहा जाफ़री साहिबा से। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं जनाब बिल्किस के सिलसिले से। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन है, कि जनाब बिल्किस कौन है और क्या इनका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिल्किस जो थी वो मलिकतुस सबा थी, जो यमन की रहने वाली थी, यमन में रहती थी और वहाँ पे उनकी हुकूमत चलती थी। और जनाब बिल्किस जो थी मसलन बिल्किस बिनते ज़ीशर की बेटी थी वो। और वो मुल्क सबा एक ऐसा जगह था यमन में जहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ करीब में कोई दरिया मौजूद नहीं थे। तो जिसके सबब से जब बारिश हुआ करती थी तो पहाड़ में पानी गिरते थे, पानी निकल जाते थे। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बाशऊर थे लोग, उन्होंने पानी को रोकने की कोशिश की डैम बनाकर, जिसका नाम भी माब रखा गया था। और उसके बाद फिर वो डैम के ज़रिए से किनारे में दो बागात लगाए गए थे, जिसके दरख्त से इतने फल गिरते थे कि लोग जब वहाँ पर वॉकिंग करने के लिए निकलते थे तो वो अपने सर पर बास्केट रख कर निकलते थे, और दरख्त से फल इतने गिरते थे कि थोड़ी देर में वो फल जो है, यानी वो जो बास्केट वो बिल्कुल पूर हो जाता था। यानी इतना अच्छे जगह से वो रियायत कर रही थी। तो इस तरह से थोड़ा सा उनका ये खुलासा है कि वो क्या थी। और कुरान मजीद में भी उनका ज़िक्र है, बाकायदा सूरह सबा में उनका ज़िक्र है, सूरह नमल में है, काफ़ी हद तक ज़िक्र किया गया है। सूरह नमल में भी 18 नंबर आयत से लेकर 36 तक उनका ज़िक्र मुसलसल खुदावंद आलम ने आयत के ज़रिए लोगों को रोशनी दी है कि उसके ज़रिए से हम समझ सकें कि जनाब बिल्किस कौन थी। और सूरह नहल में भी उनका ज़िक्र है। अच्छा, तो ये किस नबी के ज़माने में मौजूद थी? और कहा जाता है कि किसी परिंदे ने उन नबी खुदा को जनाब बिल्किस के बारे में बताया था, उनका पता दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जनाब सुलेमान नबी जो थे, जो जनाब दाऊद के फ़र्जंद थे, उनके ज़माने की ये बात है, क्योंकि जनाब सुलेमान को किंगडम मिला था खुदावंद आलम की तरफ से, पूरे इख्तियारात उनको दिए गए थे। तमाम जिनों जितने भी उनके सामने में जानवर थे, परिंदे थे, वो सबकी ज़बान समझते थे। जी। और जिस बर्ड ने उनको इत्तला दी थी, जिसका नाम हुदहुद है, जो पब्लिकली भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बर्ड हुदहुद के नाम से, क्योंकि अरबिक में उसको हुदहुद कहा जाता है, एंड आई थिंक इन इंग्लिश में उसको होपियो कहा जाता है शायद। खानम, हमारे नाजरीन के लिए मुख्तसर इस परिंदे के बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ वाज़े करें। उसके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज़ है कि वो परिंदा जो था, उसके लिए दो बातें मानी जाती है, क्योंकि हर एक के अंदर में खुदावंद आलम ने एक क्वालिटी दी है। और उसके अंदर में जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी उस परिंदे के अंदर में, क्योंकि जब ज़माने में जनाब सुलेमान अपने किंगडम शुरू कर रहे थे और तमाम परिंदे आकर कह रहे थे कि हमारे अंदर में ये क्वालिटी है, हमारे अंदर में ये क्वालिटी है, तो उस वक्त ये हुदहुद ने अपनी जो क्वालिटी को ज़ाहिर किया था, लोगों के सामने पेश किया था। उसने कहा था कि मेरे अंदर में ये क्वालिटी है कि अगर मैं आसमान में भी बुलंदी में उड़ता रहूं तो मैं ज़मीन के नीचे कहाँ पानी है उसको भी मैं देख लूँगा। उसके पास ये क्वालिटी थी या। और देखा जाए तो अभी नेशनल बर्ड माना जाता है इसराइल का नेशनल बर्ड माना जाता है। ये परिंदा ज़्यादातर इजिप्ट में भी मिलता है, यहाँ पे इंडिया में भी आंध्र प्रदेश में ये परिंदा दिखाई देता है। और ये जनाब सुलेमान के सर पर साया किया रहता था हमेशा, क्योंकि जब जनाब सुलेमान जब अपनी रियायत के साथ बैठे थे मक्के में, क्योंकि जनाब सुलेमान की जो हुकूमत थी वो शाम में थी और फ़लस्तीन में थी, तो जनाब सुलेमान जब मक्के की तरफ आए थे
اور مکے کی طرف آنے کے بعد وہاں پر لوگوں کو پانی کا کچھ تکلیف ہوا اور مروہ میں انہوں نے پانی تلاش کیا. جب پانی نہیں ملا تو اس وقت جب اپنی رعایت کے ساتھ وہ بیٹھے تھے تو سارے پرندے اور سارے جن انسان مثلا جتنے جانور تھے سب ان کے سامنے تھے. ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ جناب سلیمان کو کیسے ریئلائز ہوا کہ ہدہد یہاں موجود نہیں ہے جو پرندہ ہے. جی. اس کے لیے ایک بہترین ریزن دیا ہے آیت اللہ مکارم شرازی نے کہ خدا ان کو سلامت رکھے، کہ انہوں نے کہا کہ جناب سلیمان نے ایک تو ریزن یہ کہ ان کے سر پر رہتا تھا، وہ سایہ بن کر ایز اے شیڈو کام کرتا تھا، ان کے سر پر وہ نظر نہیں آیا. ایک ریزن تو یہ نظر آیا. مگر سیکنڈلی ایک بہت بڑا ریزن تھا جو کوالٹی تھی کہ اگر وہ زمین سے مثلاً اونچائی پر بھی اڑتا ہو اور اپروکسیمیٹلی 500 پرندے اگر آپس میں بات کر رہے ہیں، یعنی جو ان کی جو اپنے پروناؤنسیشن سے وہ بات کرتے ہیں، اگر وہ بات اس کے درمیان بھی وہ بات سن لیتا تھا. یعنی اتنا وہ شارپ تھا. تو اس بنا پر اور جب پانی کی کمی کا احساس ہوا کہ پانی کی ضرورت ہے تو جناب سلیمان کو یقیناً یاد آیا ہوگا اس پرندے کا اور آواز دی کہ کہاں ہے وہ ہدہد، جس کے لیے 20 نمبر آیت سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ ہدہد ہے کہاں جس کی تلاش ہے مجھے. کیونکہ سارے لوگ موجود تھے، جو بھی رعایت تھی ان کی سب موجود تھے، اور وہ ہدہد جب نظر نہیں آیا تو اس کے لیے انہوں نے سوال کیا. اور یہ بھی کہا قرآن میں اس کے بھی ذکر ہے کہ اگر وہ نظر نہیں آتا اور غیب ہے، اگر کسی بنا پر غیب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ گئے تھے پانی کی تلاش کرنے، ہدہد نہیں پہنچ پایا تھا، سب پہنچ گئے تھے، اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس کو اپنی جان دینی ہوگی، میں اس کو قتل کروا دوں گا، ذبح کروا دوں گا. یہ اس طرح سے انہوں نے الٹیمیٹم دیا. خیر بہرحال جب ہدہد جب آ کر ان کو میسج دیا، اور اتنا زبردست میسج تھا جس کو دیکھ کر جناب سلیمان بھی وہ ایک طریقے سے شاکڈ ہو گئے تھے کہ آپ سمجھتے کہ یہ آپ کی رعایت یہاں تک ہے، بلکہ ہمارے نیبر کنٹری میں، کیونکہ یمن زیادہ دور نہیں ہے، نیبر کنٹری میں ایک تخت پر، خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون رعایت کر رہی ہے، جہاں پر لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. وہ خدا کو نہیں جانتے، جو خدا ہر از غیب کو، ہر چھپے ہوئے چیز کو عیاں کرتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اس کو نہیں مان کر بلکہ ایک سورج ہے جس کی وہ پرستش کیا کرتے ہیں، اس کی وہ سجدہ کیا کرتے ہیں. یہ اس پرندے نے جناب سلیمان کو یا یہ میسج دیا. تو جیسے بتایا کہ تخت پر بیٹھی ہوئی، تو یہ جو تخت بلقیس ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے. تو اس کے سلسلے سے کچھ ہمیں بتائیں. تخت بلقیس جو ہے واقعاً بہت معروف تھا، کیونکہ اس نے آنے کے بعد 3 چیزوں کے لیے روشنی ڈالی تھی. اس نے پہلی بات تو اس نے کہا تھا کہ آپ جو رعایت سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک بڑی رعایت ہے، وہ بہت کافی بڑی رعایت ہے، ان کے پاس بھی ہے، اور وہاں کی جو حکمراں ہیں وہ ایک خاتون ہے جو کنگڈم سنبھال رہی ہیں جن کا نام بلقیس ہے. اور تیسرا جو انہوں نے کوالٹی ہدہد نے جو بتایا تھا وہ یہ کہ اس کی تخت بہت بڑی ہے، جس پر وہ حکومت بیٹھ کر کرتی ہے. تو اس کو جب دیکھا گیا کہ کتنی بڑی تخت تھی، ایسے تو جواہرات بہت لگے ہوئے تھے، جناب سلیمان کے پاس بھی کوالٹی کی کمی نہیں تھی، اللہ کے نبی ہے، کنگڈم ملا ان کو، بیت المقدس کو بنانے کے لیے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے زمین کو ڈگ کروا کے باقاعدہ بہت سے جواہرات، ہیرے جواہرات نکلوائے تھے اور بیت المقدس میں انہوں نے لگوایا تھا. تو کہا کہ اس کے تخت میں جواہرات لگے ہوئے، اینڈ وتھ اور اس کا جو لینتھ ہے وہ تخت کا وہ 30 میٹر ہے، 30 میٹر کی لمبائی اور چوڑائی تھی. کافی حد کے اعتبار سے کافی بڑا تھا وہ تخت. تو جب جناب سلیمان کو اس تخت کے بارے میں پتہ چلا تو ان کو علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اوبیسلی جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ تخت ہے ایک اور وہ لیڈی وہاں حکمراں ہے، تو انہوں نے، نبی ہے تو انہوں نے خط لکھا اور اس خط کو جا کر ہدہد کو دیا کہ یہ جا کر تم دینا اور چھپ کر تم یہ باتیں سنا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے قرآن کو کھولنے کا اور دیکھنے کا، سمجھنے کا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ڈائجسٹ اینڈ کامک کے ذریعے بہت سے فیک سٹوریز بتاتے ہیں، مگر یہ تو قرآن کی کیسی سٹوری ہے جو حقیقت ہے. اور اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ہمارا کتنا مضبوط اور کتنا پیارا ریلیجن ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے اتنے پیارے پیارے قصے کو جو دنیا میں ہو چکا ہے اس کو بتایا گیا ہے. اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اور جب ہدہد کو یہ بھی بتایا کہ آپ دے کر واپس آپ کو آنا نہیں ہے، بلکہ وہیں پر آپ سننا ہے کہ ان کا کیا رد عمل ہے، جو بلقیس ان کا کیا رد عمل ہوگا.
تو ہدہد پرندہ جو تھا وہ جا کر تخت پر گرا دیا اس لیٹر کو اور خاموشی سے چپ سے دیکھتا رہا کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ جناب بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی تھی جو بہت ہی شارپ مائنڈ کی تھی, بہت ٹیلنٹڈ مانی جاتی تھی وہ. تو انہوں نے کوئی مثلاً اس کی بات نہیں کہ کسی نے آیا کوئی خط کیسے انجان کوئی خط مجھے پہنچا جائے, انہوں نے یہ بات نہیں کہی بلکہ اس خط کو کھولا, دیکھا, پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنی رعایت کے سارے لوگوں کو اطلاع دی کہ آپ لوگ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں. پریسٹ کو بتایا اپنے کہ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں, کیونکہ انہوں نے جو خط لکھا ہے کوئی ایک عام ہستی نہیں لکھا ہے اس خط کو. اس خط کو لکھنے والا بھی کوئی بہت بڑا ہستی ہے, کیونکہ اس نے اس خط کی شروعات میں رحمان اللہ کا ذکر کیا اور اس کے صفات کا ذکر کیا ہے, رحمان اور رحیم, یعنی جو بسم اللہ میں ہم لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا ذکر ہے اور رحمان اور رحیم کا ذکر ہے. اور اس نے مجھے ایک طریقے سے الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ ہم قبول کر لیں ورنہ وہ مجھے فنا کر دے گا, اسلام کو قبول کر لیں. تو جب یہ بات سنی اور سننے کے بعد اپنی رعایت کے لوگوں سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ تحفہ مثلاً تحفے جو ہے ان کو بھیجوں, اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہے تو ان تحفوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا, اور اگر حقیقی ہے خدا نے جس طرح سے ان کو نوازا ہے, اگر وہ حقیقی ہے رہنما ہے اللہ کا, تو پھر ان چیزوں سے خوشی نہیں بلکہ اپنی بات پر اٹل رہے گا. تو یہ کہہ کر انہوں نے قریب 500 عدد 500 اپروکسیمیٹلی انہوں نے سلیو بھیجا تھا, یعنی کنیز اور غلام کو بھیجا تھا, اینڈ بہترین زیورات کے ساتھ ایز اے گفٹس ان کو پیش کیا گیا تھا. اور جب پیش کیا گیا تو جناب سلیمان کو یہ خبر پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی, ہدہد نے آ کر میسج دے دیا تھا کہ ایسی سی بات ہونے والی ہے. تو جناب سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے تھے ایز اے نارمل, اور جناب بلقیس نے بھی اس بات کا انڈیکیٹ کیا, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب آپ یہ تحفے لے کر ان کے قریب جائیں, اگر وہ غصے میں ہوں یعنی ایروگینٹ ہوں بالکل, تو آپ سمجھ جانا کہ یہ دنیاوی بادشاہ ہے جس کو صرف تخت و تاج سے اینڈ ویلتھ سے محبت ہے, اللہ سے کوئی رضایت کی رغبت نہیں ہے. اور اگر یہ اس چیز کو خلوص کے ساتھ آپ کو ویلکمنگ کرے, خشوع کے ساتھ کرے, تو اب سمجھنا کہ یہ واقعاً اللہ کا حقیقی نمائندہ ہے. یعنی کچھ صفت انہوں نے بتائی تھی, اور یہی ہوا کہ جب ان کے جو نمائندے آئے تھے ریپریزنٹیو, جب ان کے آئے ملنے کے لیے جناب سلیمان سے, تو جناب سلیمان نے ان کو دیکھا, کافی تیاری کی تھی, آمادگی کی تھی ان کے ویلکمنگ کے لیے, اور بہت ہی خلوص کے ساتھ ان کو ویلکمنگ کیا. جب ان کے سامنے یہ تحفے لائے گئے, جتنے سلیوز بھیجے گئے تھے, جب لائے تو جناب سلیمان نے ان کو دیکھا, کہا کہ خدا نے اس سے بہتر مجھے دیا ہے, جو آپ چیز جس کی ہمیں آپ لالچ دے رہے ہیں, خدا نے اللہ نے مجھے اس سے بہتر دیا ہے, اس کی خوشنودی اس کی ہمارے ساتھ ہے. جو آج جو بھی کچھ ہم نے ملا ہے اس کے بنا پر ملا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ہم نے اسلام دعوت دیا ہے, اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو میں اپنی رعایت کے ساتھ آؤں گا ان کو منوانے کے لیے. یعنی اسلام کی دعوت, مقصد اسلام کی دعوت تھی, کیونکہ نہیں یہ نبی انبیاء نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی گمراہی میں جائے وہ شخص, وہ مقصد ہی مقصد تھا اسلام کو پھیلانا. یس, اللہ کے میسج کو ہم انسانوں تک پہنچانا کے لیے. جی, تو اب جناب بلقیس کی کوئی صفات بتائیے, ان کی اگر کچھ کوالٹیز ہے, اور وہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے وہ قابل تعظیم ہیں, کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے, تو کچھ صفات بتائیے ان کے. ویل جناب بلقیس کی جو ہستی ہیں, یہیں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے کہ جناب بلقیس کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ سارے تحفے ان کو واپس کر دیے گئے, اور جناب سلیمان نے یہ بات کا ذکر کیا کہ ہم خود آئیں گے اپنے رعایت کے ساتھ, تو انہوں نے خود آنے کا فیصلہ کر لیا, اپنی رعایت کے ساتھ خود آنے کا فیصلہ کر لیا, اور ملنے کے لیے وہ نکل چکی تھیں. تو جناب سلیمان نبی انہوں نے اس بات کے لیے کہا اپنی رعایت سے کہ کیا کوئی مجھے تخت بلقیس لا کر دے سکتا ہے. دس از ویری پاپولر یہ سٹوری ہے ایکچولی, کوئی لا کر دیکھ سکتا ہے. تو دو ہستی نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا. ایک کا نام ہے عفریت جو جن میں سے تھا,
اس نے کہا تھا اگر نبی آپ اپنی کرسی سے اپنے تخت سے آپ اٹھیں گے بھی نہیں اس سے پہلے میں لا کر آپ کو وہ تخت دے دوں گا، اور میں خائن نہیں ہوں، میں امانت گزار ہوں، میں کچھ بھی خیانت نہیں کروں گا۔ تو یہ جناب سلیمان کو یہ بات تھوڑی سی اگر یہ مطلب ہے کہ وہ امانت کو خیانت کر سکتا ہے، تبھی اس نے اپنے لیے پروف دیا کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، پہلے صفائی دی۔ تو جناب سلیمان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے بعد ایک شخص تھا جو اسلامی کتاب سے، جو آسمانی کتابیں تھیں اس سے بہت اس کو رغبت تھی، ہمیشہ اس کا ذکر کیا کرتا تھا، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور آیت میں بھی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پلک جھپکے گا بھی نہیں اور میں تخت کو حاضر کر دوں گا، جس کا نام آصف ابن برقیہ ہے۔ آصف ابن برقیہ، یا اس کو خود وزیر بنانا چاہتے تھے جناب سلیمان۔ یہ اپنی کوالٹی کو اس نے دکھانے کی کوشش کی، جس سے جب معلوم کیا گیا جو کہ وہ پلک جھپکا بھی نہیں اور تخت بلقیس جناب سلیمان کے سامنے آ گیا تھا۔ جب جناب سلیمان کے سامنے آیا اور جب لوگوں نے معلوم کرنا چاہا کہ ریزن کیا تھا، کیا اس کے اندر میں ایسی کون سی کوالٹی ہے جس کے سبب سے یہ تخت جو ایک مائلز کا سفر ہے وہ پلکوں میں منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگا اور وہ آ گیا، ریزن کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ ایک اسم اعظم جانتا تھا۔ ہمارے پانچویں امام ففتھ امام محمد باقر علیہ السلام وہ کہتے ہیں خداوند عالم کے صفات جو اسم اعظم ہے وہ 73 ہے، جس میں سے وہ ایک جانتا تو جس کے پاس یہ پاور ہے۔ ہم ائمہ 72 جانتے ہیں۔ جب ان سے ریزن بنا گیا، یعنی اہل بیت بھی اپنی بات بتانا چاہ رہے کہ دیکھیں ان کی کیا مرتبہ ہوگا پھر، کہ جو ایک اسم اعظم کے پاس میں اتنا کنٹرول ہے تو ان کے پاس کتنا کنٹرول ہوگا جو 72 جانتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ان سے معلوم کیا گیا کہ یہ کیسے آپ تک لے کر آ گئے، تو کہا بس ہم نے اس اسم اعظم کو پکارا، اور پکارنے کے بعد زمین کو میں نے رول کر دیا، اور وہ رول کر کے میں نے زمین کو لا کر جناب سلیمان کے سامنے پھر سے اس زمین کو بچھایا۔ جب بچھایا تو وہ خود بخود تخت سامنے آ گیا، یعنی یہ پاور آ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے بھی ایک درس ہے۔ اور آیت اللہ مکارم شرازی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اسم اعظم کو ایک ورڈ ہے، ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے بھی ایک لمحے فکر ہے۔ شاید ہمارے ویور سمجھتے ہیں کہ کون سا اسم اعظم کا کون سا ورڈ ہے جس کو وہ جانتے ہوں گے، اور جس کے سبب سے آغا مکارم شرازی نے کہا کہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، وہ تو سامنے ہم لوگوں کے سامنے 93 آئے ہیں، مگر بہت سی صفات ہیں۔ اس صفات کو اگر انسان اپنے اندر میں ایک صفت کو بھی آبزرو کر لے، اپنے اندر میں اس کو اپنے اندر میں یعنی اس ڈیوٹی کو نبھانا شروع کر دے، تو خداوند عالم خود بخود اس کے اندر میں پاور دے دیتا ہے۔ اسم اعظم یعنی خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے۔ ہم رحیم تو اس کو کہہ رہے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی کسی پر رحم کیا ہے؟ اس کی صفت کو ہم نے کبھی اپنے اندر میں لینے کی کوشش کی ہے؟ اپنے طریقے سے لوگوں تک اس میسج کو دینے کی کوشش کی ہے؟ ایز اے پریکٹیکل تھیوری تو ہم بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، بٹ ایز اے پریکٹیکل ہم نے کیا وہ چیز کو بولنے کی کوشش کی ہے؟ خداوند عالم علیم ہے، جانتا ہے سب کچھ، بہت سی چیزیں حق ہم جانتے ہیں، مگر ریپیٹیشن ہمارا خراب نہ ہو، اگلا ہمیں برا نہ سمجھے، چاہے اہل بیت اور اللہ کے حقوق کو ہم پامال کر دیں، مگر ہمارا ریپیٹیشن خراب نہ ہو تو اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی ہم انجان بن جاتے ہیں۔ This is the thing۔ تو جناب سلیمان کے سامنے جب یہ تخت آیا، اور آنے کے بعد جناب سلیمان نے اس تخت کو کہا کہ اس کا بالکل شکل چینج کیا جائے، یعنی جو کلرز تھے اس کلرز کو چینج کیا جائے، جو جواہرات لگے ہوئے تو جواہرات ایکسچینج کیا جائے، یعنی تبدیل کیا جائے۔ تو جناب بلقیس جب پہنچی، ایک بہت باشعور خاتون تھیں وہ، جب وہ پہنچی تو دیکھنے کے بعد اسے کہا کہ یہ تخت کو آپ سمجھتی ہیں؟ کہا لگتا تو ہے یہ وہی تخت ہے، مائٹ بی مے بی اٹ از سیم، یعنی انہوں نے کنفرم نہیں کہا۔ اس کے بعد جناب سلیمان نے ان کو دعوت دی، کہا کہ یہ تخت کو دیکھنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے میں نے اسلام قبول کر لی تھی، یہ سوچتے ہوئے، یہ کیونکہ انہوں نے صفت بتائی تھی اللہ کے نمائندے کے، اگر خدا دادی نمائندہ ہے تو ان دنیاوی چیز کا کوئی اس کو اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ہدف بہت بڑا ہے، مشن اس کا بہت بڑا ہے، جس کے مشن میں خدا کی رضایت ہو، تو اس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی چیز لا کر نعمت رکھ دی جائے، اس کے لیے وہ ہیچ ہے،
بہت سے لوگ مولا کائنات سے کوشچن کیا کرتے تھے, آپ اتنی عبادت کیوں کیا کرتے ہیں, اتنی نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ مولا نے کہا میں جنت کی شوق میں نہیں پڑھتا ہوں, نہ جہنم کے در سے پڑھتا ہوں, وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں. بے شک. جو خدا کو اپنی گہرائی سے سمجھ جاتا ہے وہ پھر اسی طرح کا کام انجام دیا کرتا ہے. بالکل. یعنی جناب بلقیس میں سب سے اچھی جو صفت جو موجود تھی وہ یہ تھی کہ جناب سلیمان کے بنا کنونس کیے ہوئے انہوں نے اسلام Accept قبول کیا. کر لیا تھا. جی خانم, ویسے جناب بلقیس کے سلسلے سے اور بھی ملتا ہے کتاب میں بہت کچھ, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت درکار نہیں ہے, تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جناب بلقیس کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ مختصر معلومات دینے کے لیے. تھینک یو. آپ کا بھی میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں, خاص طور پر ہمارے پورے ٹیمز کے جو ون چینل میں ہے ان کے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور خصوصاً ویورز کے لیے کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی. جی بالکل. تو ناظرین, اس پروگرام میں کچھ خاص باتیں تھیں آج کی جو میں نے محسوس کی. ایک تو یہ جناب بلقیس کے سلسلے سے کہ جناب بلقیس ملک سبا کی شہزادی تھی اور ایک بہترین تخت پر بیٹھ کر وہ حکومت کیا کرتی تھی, لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا, اور جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ایک تو یہ بات, اور دوسری یہ کہ جو خانم نے کہا کہ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا چاہیے, جو قرآن کی سٹوری ہے انہیں خود پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی پڑھ کر سنانا چاہیے. اور اب چاہوں گی آپ سے اجازت, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ, خدا حافظ.